आसमान नाज़रीन प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। जो ब्रीफिंग हुई है कौमी सलामती की कमेटी में, अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट में जमी बर्फ पिघलने लगी है। बड़ा इत्मीनान का इजहार किया है अपोजिशन ने। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उसके ऊपर एक रद्द अमल दिया है। अच्छी शुरुआत है, होना चाहिए ऐसी मीटिंग्स। लेकिन अहम चीज यह है कि वजीर आजम साहब क्यों नहीं आए। कहा जाता है कि शहबाज शरीफ ने दरख्वास्त की थी लेकिन उसका इनकार किया है नून लीग ने। एजेंडा नहीं है अपोजिशन के पास कि अवाम इस गवर्नमेंट के खिलाफ हो। गवर्नमेंट कह रही है कब ये दोनों यानी कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे। बजट के अंदर देखा जिस तरह अपोजिशन लीडर नहीं आए, अवामी मुफादात अहम क्यों नहीं है। दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट कब बैठेंगे अवाम के लिए, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब सरदार निजाकत साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बड़ी अहम जिम्मेदारी है उनको बिलावल हाउस के अंदर मीडिया सेल में। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। उसी के साथ उज़मा फारूकी साहिबा रहनुमा है जीडीए, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। सर साहब ये तो बड़ी अच्छी शुरुआत भी हुई, ब्रीफिंग भी हुई, इत्मीनान का इजहार भी किया और चेयरमैन साहब ने भी कहा अच्छी शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वजीर आजम साहब नहीं है, क्या कहेंगे। देखें, बड़ी संजीदा मीटिंग थी क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप इंटरेस्ट देखें इस मीटिंग से बहुत सारी चीज़ें जो पार्लियामेंटेरियन की रिजर्वेशन थी उसमें आर्मी चीफ और DGISI ने जो ब्रीफिंग दी है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो लार्जर इंटरेस्ट है मुल्क के उसके ऊपर इस तरह की मीटिंग्स होनी चाहिए और कम्युनिकेशन होनी चाहिए बिटवीन पार्लियामेंटेरियंस एंड हमारी और एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का शामिल होना मैं नहीं समझता कि कोई इतना अहम है, क्योंकि इमरान खान साहब पूरी दुनिया को पता है कि एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनका तो कोई ज़रूरी नहीं है कि। और दूसरी बात है कि ऐसी संजीदा मीटिंग के अंदर इमरान खान का कोई ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान हो, और वो खुद भी अवॉइड करते हैं। मुझे आज तक एक चीज़ की समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन आज तक उन्होंने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन के नहीं दिखाया। उन्होंने ये शो नहीं किया कि इसमें इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ। वो PTI के प्राइम मिनिस्टर तो बन के सामने आते हैं, आप उनकी डे 1 से आज तक जितनी स्पीचेस सुन लें तो वो सिर्फ ऐसा लग रहा होता है कि वो PTI के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जो पूरी दुनिया में मीर साहब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरी कौम का प्राइम मिनिस्टर होता है। और अनफॉर्चुनेटली आज अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तो मेरे, मैडम के, आपके, सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन वो जहाँ पे अपोजिशन जमातें होती हैं, जो अपोजिशन की लीडरशिप होती है, वहाँ पे इमरान खान साहब जाना मुनासिब नहीं समझते। मैं ये समझता हूँ कि जो मीटिंग हुई है, हम तो डे 1 से कह रहे हैं कि हमारे जो इदारे हैं अगर वो अपनी डोमेन के अंदर रह के काम करेंगे, वो गवर्नमेंट के ताबे रह के काम करेंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ पे बिलीव करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको आपस में अब उनकी डिस्कशन भी होनी चाहिए। और हमारे जो कोर इश्यूज हैं, पाकिस्तान के जो लार्जर इंटरेस्ट हैं, उसके हवाले से जो भी मीटिंग है वो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी खुश आइंदा बात है। और इस तरह की मीटिंग्स होनी भी चाहिए, इस तरह की ब्रीफिंग होनी भी चाहिए, ताकि हमारी पार्लियामेंटेरियन को पता चल सके कि हमारे इदारे किस लेवल पे काम कर रहे हैं, और हमारे इदारों को भी पता चल सके कि उनको भी एतमाद हो सके कि पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट उनके पीछे खड़ी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट जब उनके पीछे खड़ी है तो उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। वो इंटरनेशनल हमारे जो कम्युनिटीज हैं, जो लोग पाकिस्तान को मैली आंख से देखना चाहते हैं या देख रहे होते हैं, फिर वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ पूरी कौम की कुव्वत लेके उनकी आंखों में आंखें डालते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है। मैडम आप किस तरह देख रही हैं ये गवर्नमेंट यानी कि सरकार और अपोजिशन कब एक पेज पे होंगे अवामी इश्यूज पे सीरियसनेस क्यों नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हमेशा से अलमिया रहा है कि अवाम के लिए हुक्मरान हाजिर जब होते हैं तो गैर हाजिरी के तौर पे ही हाजिर होते हैं। वो सिर्फ स्क्रीन पे नजर आएंगे आपको या स्पीच करते हुए नजर आएंगे। अवाम के लिए कौन बोलता है? अवाम के लिए कोई भी नहीं है। तो हम यही तो कहते हैं कि जमहूरी मुल्क है तो जमहूरी निज़ाम भी तो हो। अवाम के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। ये अवाम है तो ये मुल्क है। खाली हुक्मरान मुल्क नहीं चला सकते जब तक आपके पास अवाम ना हो। और अवाम के लिए संजीदा ना होना ये बहुत बड़ी
بڑی ہی شرمندگی والی بات ہے. میں یہ سمجھتی ہوں اس سے آپ کی ساکھ بھی خراب ہو رہی ہے اور اس سے آپ کے دشمن ممالک جو ہیں وہ بھی آپ پہ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپس میں یہ لوگ سنجیدہ نہ ہو, لڑ مڑ کے ختم ہو جائے اور ہم ان پہ وار کریں. یہ ذمہ داری اپوزیشن کی سب سے زیادہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. دونوں کی ذمہ داری ہے, دونوں کا ملک ہے, دونوں اختیار رکھتے ہیں, تو ذمہ داری صرف ایک کی نہیں ہے, اس میں دونوں کی ذمہ داری. حکمرانی کے اختیارات اور اتھارٹی تو ساری گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, اپوزیشن کے گورنمنٹ کو پاس. بھی سیریس ہو کے سوچنا چاہیے. 3 سال مکمل ہو چکے ہیں یا ابھی ہونے والے ہیں ان کے, مگر یہ صرف سیریس ہو جائیں کیونکہ ملک کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ پورا اسٹیٹ ہے اور اس میں ہر جاندار کی میں کہتی ہوں ذمہ داری, چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو. یہاں تو انسانوں کی ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہے, تو وہ بھی اسٹیٹ کی ہی ہوتی ہے. تو اب بڑا یہ غمگیر سالمیہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ تکلیف اور بڑی ہی مفلسی دیکھنے کو ہے, اور آگے جا کے یعنی کہ عوام بے یار و مددگار ہے. عوام تو دیکھیں شروع سے ہی ہے, عوام میں تو خوشحالی آ ہی نہیں رہی, تو بحالی کہاں سے آئے گی؟ تو آپ تو 3 سال سے گورنمنٹ میں ہیں, عمران خان سرکار کے دیکھیں گورنمنٹ میں ہم لوگ ہیں, ہم یہ ڈینائی نہیں کرتے, مگر میں ہمیشہ کی طرح سے پھر وہی بات کہوں گی, ہم نے جمہوری حق اپنا کے گورنمنٹ کا حصہ تو بن گئے, مگر ملک کی بحالی جہاں ہے وہاں ہم ہیں, جہاں ملک کی بدحالی ہے وہاں ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں. کہنے کہ ذمہ داری ہے, سیریسنس نظر نہیں آ رہی. میر صاحب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کا فیک الیکشن ہوا پاکستان کے اندر, جس پہ پوری دنیا کے اخبارات نے چھاپا کہ پاکستان کے الیکشن کے اوپر بڑی ریزرویشن شو کی ہے پوری دنیا کے لوگوں نے. شکاگو ٹریبیون جیسے اخبارات نے پاکستان کے الیکشن کے اوپر کوشچن مارک کیا کہ پاکستان کے اندر فیک الیکشن ہوا. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن کی وہ اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں جانا چاہتی. ان کے پاس جعلی مینڈیٹ ہے. آپ کی بات جعلی مینڈیٹ. سن لینا, میں بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کے اندر ساری اپوزیشن کی جماعتیں نہیں جانا چاہ رہی تھی, پاکستان کا ایک ہی لیڈر تھا بلاول بھٹو زرداری, جس نے تمام اپوزیشن کو کنونس کیا. اس نے کہا کہ پاکستان کے ڈیموکریٹک سسٹم کو چلتا رہنا چاہیے, اس کو چلنے کے لیے تمام اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے, اور وہ مسلم لیگ نون سمیت تمام پولیٹیکل فورسز کو بلاول بھٹو زرداری پارلیمنٹ کے اندر لے کے گئے. میں میڈم کا جواب اس لیے دینا چاہ رہا ہوں اس بات پہ کہ ہماری سیریسنس کتنی ہے کہ آج جب آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر ایک مذہبی جماعت نے پورے پاکستان کو سٹاک کیا, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی موقع ایسا ہو جس میں ملک کے اوپر کوئی ایسی بات ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ اپنے تمام ڈیفرنسز ہم لوگ بھولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے لیے ہمیں مل بیٹھنا چاہیے. لیکن ذمہ داری سب سے زیادہ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہ ساری اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر کو, پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے پارلیمنٹ کے باہر ہیں, تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ملک کے پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے. لیکن ہمارا پرائم منسٹر آن فوج جو 22 سال پہلے عمران خان صاحب نے سپیچ کی تھی, آج بھی پارلیمنٹ کے اندر آ کے اسی طرح کی سپیچ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر اس وقت ایک نااہل حکومت ہے, نااہل پرائم منسٹر ہے, اور وہ پوری دنیا کو پتا ہے. دیکھیں میر صاحب, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی, میڈم کو بھی پتا ہے کہ یہ سلیکٹ پرائم منسٹر ہے. اس کے اوپر پوری دنیا کے اندر کوئی ملک اس کو بلیو نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو جو دوسرے ملکوں سے پیسے ملے, جو سعودی عرب سے, دبئی سے پیسے ملے, وہ بھی ہمارے آرمی چیف کی وجہ سے پیسے ملے, ورنہ عمران خان کو کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا. پورے پاکستان کے انٹلیکچوئل لیول کو یہ بات پتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے اندر سلیکٹ کر کے مسلط کیے گئے پاکستان. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی مینڈیٹ سے ہیں, جعلی مینڈیٹ سے آئے تو اسمبلی کے اندر بھی جعلی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اسی اسمبلی کا آپ حصہ بھی ہیں. ایک چیز آپ کہتے تھے, چیئرمین صاحب کہتے تھے میں اس حکومت کو گھر بھیجوں گا دمادم مست کلندر, وہ بھی نہیں ہوا. آپ نے کہا بجٹ بھی پاس نہیں ہونے دیں گے, بجٹ بھی پاس ہو گیا. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اس ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے نہ کہ صرف اپنے کارکنوں کی قربانی دی ہے, بلکہ ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قربانی دی. ہم نے بھٹو فیملی کی پوری فیملی قربان ہوئی پاکستان کی پولیٹیکل اس ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے. ہم اس ڈیموکریٹک سسٹم کو چلتا رہنا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے جعلی مینڈیٹ کو اس لیے تسلیم کیا کہ ہم اس جو ٹرانزیکشن پیریڈ ہے, ایک جو پولیٹیکل فورس
کسی بھی پولیٹیکل فورس کو اگر اپنی پاور شفٹ کرتی ہے تو ہم نے اس شفٹنگ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان جیسے جعلی مینڈیٹ کو ایکسپٹ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو اب پتہ ہے کہ عمران خان جعلی پرائم منسٹر ہے اور یہ ملک کے اندر جو اس کو جو یہ اس طرح کے ہماری جو بریک کا ٹائم ہو گیا. میں آتا ہوں بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں کہ جعلی پرائم منسٹر ہیں اور سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج آرمی چیف نے کہا ہے کہ مجھ پر نواز شریف نے تنقید کی, برداشت کیا, فوج پر تنقید برداشت نہیں کروں گا, جو اندرونی طور پر انفارمیشن آ رہی ہے, ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے بھی ایک سوال کیا اور ان سے کہا کہ علی وزیر کو معاف کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, علی وزیر کو معافی مانگنا پڑے گی کیونکہ انہوں نے فوج کے اوپر تنقید کی تھی. یہ بڑی ایک اہم اندر کی چیز تھی. اس سے مشاہد حسین صاحب نے بھی ایک چیز کی کہ ہولا ہاتھ رکھیں نون لیگ کے اوپر. تو آرمی چیف نے کہا, ساتھ میں فواد چودھری صاحب بھی کھڑے ہیں. اندر بریفنگ کی باتیں, جب کھانے پہ گئے سب کچھ ہوا ہے, اندر کی باتیں. میڈم میں آپ کی طرف آؤں گا. انہوں نے جس طرح کہا سلیکٹڈ چیزیں, سلیکٹڈ پرائم منسٹر, یہ سلیکٹڈ ہو کر یہ جعلی ہیں, کیا کہیں گی؟ دیکھیں, سلیکٹڈ ہو یا الیکٹڈ ہو, اب تو وزیر اعظم ہے نا. یہ بات اب تو وزیر اعظم ہے. 3 سال ہو گئے ہیں, حکومت بھی کریں, وزراء بھی ہیں, سب کچھ ہیں. صحیح کہیں یا نقلی کہیں, پرائم منسٹر ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہم ان سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے. ابھی بھی امید ہے, ابھی بھی امید ہے. دیکھیں, ہم نے 11 سال امید نہیں چھوڑی نا, سندھ والوں نے چھوڑی, میں بھی سندھ کا حصہ ہوں, تو امید تو ہمیں ابھی بھی ہے. تو ہم تو ابھی بھی یہی دعا ابھی تک جو ان کی کارکردگی, چلو ٹھیک ہے, آپ کی اس سے آپ خوش ہیں, اطمینان ہے؟ نہیں, اطمینان نہیں ہے. دیکھیں, اطمینان نہ ہمیں 11 سال پہلے تھا نہ اب 3 سال بعد ہے. کیونکہ میں نے وہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ کوئی سیریس ہو کے ڈومیسٹک پرابلمز کو دیکھ ہی نہیں رہا. غریب عوام کے لیے کون آواز بنے گا؟ میرے ساتھ ہے ٹیلی فون لائن پہ سینئر ان کا پرسن, سینئر جرنلسٹ انیکا نثار صاحبہ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. آواز آ رہی ہے انیکا صاحبہ؟ جی میر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں, آ رہی ہے. کس طرح دیکھ رہی ہیں سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی, بڑی اہم بریفنگ تھی, اندر کی باتیں بھی آپ کو سب کو پتا چل گئی کہ کیا کیا ہوئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ قریب آئے ہیں, کیا کہیں گی؟ دیکھیے میر صاحب, جہاں نیشنل سیکیورٹی کے معاملات آتے ہیں وہاں دوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی سیاست کرتے ہیں, کوئی بھی اپنی سیاست کرتا ہے تو ملک کے لیے کرتا ہے. ملک میں بہتری ہو اس لیے کوئی بھی حکومت میں آنا چاہتا ہے. اس کے خیال میں ملک کے لیے کیا بہتر ہے, وہ ویسا نظام لانے کے لیے یا ویسی پالیسیز لانے کے لیے کوئی حکومت میں آتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ ایک پیج پر ہیں یا نہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تمام کے تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں تو سارے وطن کی بنیاد کے اوپر زندہ اور وطن کی بنیاد پر جی رہے ہیں. اگر پاکستان نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے. تو یقیناً قربتیں اور دوریوں کی بات اور سوال آنا ہی نہیں چاہیے ان دا فرسٹ انسٹنس, کہ کوئی یہ بھی کہے کہ کسی کی ایک حرکت سے ملک دشمن کوئی چیز لگ رہی ہو یا کسی کی دوسری چیز کے لیے. تو آئی تھنک دوری کبھی بھی نہیں تھی ایز سچ, لیکن نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر جتنی بھی پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان تمام ملاقاتوں کے اندر آپ دیکھیے اپوزیشن نے بڑے بہتر طریقے سے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے. ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بھی دیکھیے اپوزیشن کو اور ہماری حکومت بھی اپوزیشن کو اس قدر امپورٹنس دے رہی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر سب کا مل کر بیٹھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, اس بات کا ادراک ہے. تو آئی تھنک وی شوڈ لک ان اے پازیٹیو وے, ان اے پازیٹیو لائٹ, کہ ہمارے سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھے ہیں, ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اس کو ڈسکس کیا ہے. اینڈ آئی تھنک دس شوڈ بی ٹیکن فارورڈ. کیا دیکھ رہی ہے, آپ کو خود پتا ہے کہ ایک اور بحث چھڑی ہے, جس طرح میڈیا کے اندر پرائم منسٹر صاحب نہیں آئے, کہہ رہے ہیں کہ درخواست کی تھی شہباز شریف, نون لیگ نے انکار کر دیا کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوا. کیا اہم بریفنگ تھی جس طرح آپ کہتی ہیں, اس میں وزیر اعظم صاحب کا نہیں آنا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پچھلی نیشنل سیکیورٹی کی بریف میں بھی انفارچونیٹلی نہیں آئے.
میں اگر اپنی پرسنل بات کروں تو مجھے پرسنلی لگتا ہے، اور جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اگر اس کے اندر باقی سارے لیڈران ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کا ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے. وزیر اعظم صاحب کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک بلا وجہ کی unnecessary controversy brew ہوتی ہے. اور اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے جب تقریر کی ہے تو بڑے پازیٹیو نوٹ میں کی ہے. انہوں نے درخواست کا لفظ یوز کیا ہے کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے. تو جب درخواست کا لفظ یوز کیا ہے، اتنے اچھے انوائرمنٹ کے اندر ان کی اسپیچ بھی ہوئی، اپوزیشن نے اسپیچ بھی سنی، انہوں نے خود اپنا لہجہ اور اپنا جو گفتگو تھی، اپنے الفاظ تھے جو لفاظی تھی، اس کو کتنا زیادہ دھیان سے دیکھا. تو آئی تھنک اٹ وڈ ہیو بین بیٹر کہ وزیر اعظم صاحب بھی اس جگہ پر موجود ہوتے، کیونکہ یہاں پرسن یا پھر پارٹی لائن کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو صرف قومی سلامتی ہے، اور قومی سلامتی کے اندر کوئی پارٹی، کوئی شخص، کوئی صوبہ، کوئی شہر، یہ تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. صرف اور صرف پاکستان کا سوچ جو ہے وہ آگے ہوتی ہے. تو آئی تھنک وزیر اعظم صاحب کو ادھر ہونا چاہیے تھا، اور ان کا نہ ہونا ایک غلط پیغام بھیجتا ہے. جس طرح اندرونی طور پر مشاہد حسین صاحب نے بھی کہا کہ ہولا ہاتھ رکھیں نون لیگ کے اوپر، اور محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا علی وزیر کو معاف کریں. جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ میں اپنے اوپر تنقید کی، نواز شریف نے میں نے برداشت کیا، فوج کے اوپر تنقید برداشت نہیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ساری قیاس آرائیاں ہیں میر صاحب. نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر میری اپنے کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی گردش کر رہی ہیں میڈیا میں جن کے اندر کچھ چیزیں صداقت سے بالکل اپوزٹ ہیں، کچھ چیزیں بالکل ٹرو نہیں ہیں. تو کچھ جگہ پر خبریں ہیں اور کچھ جگہ پر قیاس آرائیاں ہیں. ہمارے لیے ایک ذمہ داری کا ثبوت دینا بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ قیاس آرائیوں کو ان خبروں سے ذرا علیحدہ کریں، اور عوام کو بھی اس بات کا بتائیں کہ ساری خبریں جو لیک ہو رہی ہیں اپیرنٹلی وہ ساری خبریں سچ بھی نہیں ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے اس بات میں قطعی کوئی چیز غلط نظر نہیں آتی کہ دیکھیے ذات کی تنقید از سم تھنگ ڈفرینٹ، لیکن ادارے کی تنقید اسی طریقے سے، ذات کی تنقید از ڈفرینٹ، لیکن ملک کی تنقید یا ان ایٹسیلف پارلیمنٹ کی تنقید، یہ جو پورے ادارے کو کالی بھیڑوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے یا نتھی کر دیا جائے وہ بات الگ ہوتی ہے، وہ ایکسیپٹیبل کسی بھی ادارے کو نہیں ہوتی. اور ذات کی تنقید اگر کوئی شخص برداشت کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو اعلیٰ ظرفی کی بات ہے کہ کوئی اپنی ذات کی جو تنقید ہے اس کو درگزر کر رہا ہے، لیکن ادارے اور ہر ادارے کی اور کانسٹیٹیوشنل کی اپنی ایک تعظیم ہوتی ہے، اور ان کا ایک اپنا دائرہ کار بھی ہوتا ہے جس کے اندر ان کا کام کرنا ضروری بھی ہے اور ان کی اس حوالے سے رسپیکٹ کرنا بھی ضروری ہے. So I don't see anything negative in that either. بڑی مہربانی انیکا نثار صاحبہ. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح سب کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی ایک بریفنگ ہوئی ہے اور بہت ہی اچھا سب کی طرف سے ایک آ رہا ہے. گورنمنٹ کے اوپر ذمہ داری پھر بھی زیادہ آتی ہے کیونکہ ان کو جس کمٹمنٹ سے جو وعدہ دعویٰ کیا گیا تھا عوام کو ریلیف دیں گے اس چیز میں بہتری نہیں آ رہی. یہ ناکامی تحریک انصاف کی ہے یا جمہوریت کی ہے؟ اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے آپ لوگوں کی بھی گورنمنٹ تھی، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. ذمہ دار تو آپ لوگ ہیں نا حکمران. میں تو چلو خیر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نہیں، موجودہ دور کی بات کر لیتے ہیں. آپ سر وہ بھی 5 سال آپ کو عمران خان کی سٹیٹمنٹس یاد دلاتا ہوں. میڈم بھی ان کی ذرا الائز بیٹھی ہوئی یہاں پہ کہ عمران خان کہتے تھے کہ اگر ملک کے اندر مہنگائی اگر اوپر جاتی ہے تو راؤنڈ فگر میں سوچ لیں کہ پرائم منسٹر چور بیٹھا ہوا اوپر. میں نہیں کہہ رہا ہوں، عمران خان کہتے تھے. جتنی عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس تھی میں کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی 15,000 روپے کی روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے، وہ رک جائے گی میرے آنے سے. 90 دن میں کرپشن ختم، 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. آخر مطلب وہ ہالینڈ کا پرائم منسٹر سائیکل پہ آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران بھائی ایک دفعہ تو سائیکل پہ آ کے دکھا دو پاکستانی قوم کو. اگر یہ سارے وعدے نہیں کرتے تو کم از کم ایک خودکشی والا وعدہ ہی پورا کر لو کہ میں اگر وہاں گیا پیسے مانگنے IMF کے پاس تو میں خودکشی کر لوں گا. انفارچونیٹ کیا ہے امتیاز بھائی کہ پاکستان ان کے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں تھی. یہ پورے پاکستان کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ ان کو صرف مسلط کیا گیا ہے سوائے باتیں کرنے کے علاوہ.
جتنے میگا سکینڈلز عمران خان کی گورنمنٹ کے آئیں گے نا، پاکستان کی ہسٹری میں لوگ بھول جائیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو کرپشن کے دعوے دار یہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں نا، کہ جی پیپلز پارٹی کے اوپر یہ اس طرح کے ایلیگیشن ہیں نواز شریف صاحب کے اور دوسری پولیٹیکل فورسز کے لیے کہہ رہے ہیں، جو میگا سکینڈلز عمران خان کے آئیں گے، عمران خان کے دائیں بائیں میں جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ 15 دفعہ اپنے پیسے پورے کر چکے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ زلفی بخاری آج کہاں چلا گیا؟ کتنے اربوں کی کرپشن ہے۔ انفارچونیٹ کیا ہے کہ عمران خان کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ عمران خان ملک کے پرائم منسٹر بنتے، لیکن پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا۔ پھر ہمارے جن لوگ جو مسلط کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس 3-4 پولیٹیکل فورسز ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، جس میں محترمہ کی پارٹی بھی ہے، MQM بھی ہے، کاف لیگ بھی ہے، وہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ بھی تھے، MQM آپ کے ساتھ بھی تھے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہماری کوئی فرشتوں کی گورنمنٹ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ادارے وہ جن لوگوں نے عمران خان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا وہ عمران خان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ ان کو چیزوں کو دیکھ لیں نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے ہوتے ہیں وہ پھر جو اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے پھر اسی طرح اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ان کے اندر میں راؤنڈ فگر میں کہتا ہوں کہ اس سے نائل گورنمنٹ پاکستان کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی ایک سنگل میگا پروجیکٹ بتا دیں پاکستان کے اندر، ایون حیدرآباد سکھر موٹر وے تھا وہ بھی رکا ہوا ہے۔ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی ایک کام بتا دیں کہ عمران خان نے پاکستان کے اندر سوائے تقریروں کے، سوائے گالیاں دینے کے، سوائے سیاست کو بدنام کرنے کے، عمران خان کے آنے سے سب سے بڑا ظلم یہ ہوا پاکستان کے اندر کہ جو جنریشن جو 18 سال سے 45 سال کے 65% لوگ ہیں وہ سیاست سے ان کا اعتبار اٹھ گیا ہے، کیونکہ عمران خان نے جو دعوے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، آج عمران خان صاحب کو وہ سارے یو ٹرن لینے پڑے۔ یو ٹرن، میڈم آپ کی طرف آؤں گا۔ کرپشن کہہ رہے ہیں کہ ایسی کرپشن ہوئی ہے اور ایسے داستان آئیں گے، اس دور میں ہوئے ہیں یا پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں کرپشن زیادہ ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ لیکن کرپشن ہر سطح سے بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح مہنگائی کی سطح بڑھ رہی ہے نا، مہنگائی کبھی کم نہیں ہوتی، زیادہ ہی ہے، عوام کو مارنے کا ایک ذریعہ ہے مہنگائی بڑھا دو، تو کرپشن تو بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کوئی سا بھی ڈپارٹ اٹھا لیں آپ، کوئی سا بھی ڈپارٹ لے لیں، ایوری تھنگ، میں نے تو ہر جگہ کرپشن دیکھی ہے۔ ہم جاتے ہیں اگر ہوم ڈپارٹ تو ہم سے بھی ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے جناب اتنے پیسے لگیں گے، اب بتائیں ذرا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسمبلی میں ان بیچاروں کا سینیٹر بن رہا تھا، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، ان کا ایک سینیٹر بن رہا تھا، وہ بھی کوئی پیسے دے کے دوسرا آدمی بن گیا سینیٹر۔ یہ دیکھیں نا، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے میڈم سے؟ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر وائلنس کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم جمہوری طریقے سے سیاست کرنا جانتے ہیں۔ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا نا آپ کو، اپنے اتحادیوں نے ووٹ نہیں دیا، پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں دیا، وہ پیسے لے کے دوسرا آدمی سلیکٹ کروا دیا۔ آگے نا کرپشن، تو کرپشن کہاں نہیں ہو رہی، کرپشن کہاں نہیں ہو رہی؟ ان کی پارٹی کا اس طرح سے بیٹھنا مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ذمہ داری اللہ پاک نے آپ کو دے دی، جس سیٹ پہ آپ بیٹھ گئے، آپ اوروں کو چھوڑیں، ایک دوسرے پر تنقید کرنا چھوڑیں، آپ اپنی ذمہ داری تو نبھائیں نا۔ میڈم ایک چیز، آپ آواز تو اٹھائیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سب سے زیادہ، اور جون جولائی کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ، سردیوں میں کیا ہوگا؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے ہمارے یہاں پر، اور ہمارے سندھ کے اندر پانی کی بھی لوڈ شیڈنگ سمجھتی ہوں، پانی نہیں ہے، جب کے الیکٹرک کے مالکان، آرو پلانٹ صرف پیپروں کے اندر ہے، اس پہ کوئی عملی جامہ نہیں بنایا گیا، الیکٹرک کا مالک پکڑا جاتا ہے تو وہ عمران خان کو اپنا سیکنڈر۔ میں پوچھ لوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے نا، ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ کہے کہ چور چور چور، تو چور مچائے شور والا گیم جو ہے میں کہتی ہوں سب ختم کر دیں، ملک کی بقا کے لیے سوچیں، ملک ہے تو ہم ہیں، تو سیاست جب ملک ہی نہیں رہے گا تو کیا؟ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی، پھر بھی آپ کی حکومت خاموش ہو رہی ہے، پھر بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کے لوگ خاموش، میں اس کا ثبوت، آپ اتحادی ہیں گورنمنٹ کے، آپ حصہ ہیں۔ جب ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو ہماری آواز کو یہی جس حکومت کا حصہ ہے آپ کی حکومت ہے، یہی زیادتی کر رہی ہے سندھ کے ساتھ۔ پی ٹی آئی سندھ کے ساتھ کیا زیادتی کر رہی ہے؟ سندھ کی حکومت ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، عوام کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ 13 سال وہ کس طرح؟ سندھ کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا آپ حال دیکھیں گے، کیا حال ہے؟
گھر کے اندر بچے کووڈ سے تو بعد میں مریں گے لوگ. ایک تو وہی رٹی کووڈ نہیں رٹنے کی بات نہیں ہے, جو حقیقت ہے اس کو مانے نا. ہم مانتے ہیں کہ نااہل ہے ہمارا وزیر اعظم, آپ لوگوں نے کہا نااہل ہے, مان لیا ہم نے, آپ نے بھی مان لیا, چلو ٹھیک ہے, مان لیا نا. غربت بڑھ گئی, سوسائڈ ہو رہی ہے, بہت زیادہ تباہی مچ گئی. کووڈ سے زیادہ جو بھوکے لوگ مر رہے ہیں, بھوک سے بچے مر رہے ہیں, کوئی نہیں مر ایسا یہ تو پھر وہی آگے نا, پھر میڈیا جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ کوئی نہیں مر رہا سر. آخری ایک میرے آدھا منٹ ہے, میں آدھا منٹ ہے, ٹائم نہیں ہوگا میرے پاس. ہاں ایک چیز آدھا منٹ ہے سر. آپ یو این ڈی پی کی پچھلے سال کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں. صوبہ سندھ واحد صوبہ ہے جس میں پاکستان کے چاروں صوبے, گلگت بلتستان, فاٹا اور آزاد کشمیر سے سب سے زیادہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یو این ڈی پی کی رپورٹ پڑھ لیں. سن لینا میڈم, بس میرا ٹائم وائنڈ اپ ہے. این آئی سی وی ڈی کراچی سے, اور اچھا چلو ٹھیک ہے, اچھا میں اس کی بڑی مہربانی سر, کی بات ہی نہیں کہا. بڑی مہربانی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے سر. گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا چلو ایک کام کر لیتے ہیں, بڑی مہربانی سر, اس کے اوپر ایک اور بڑی مہربانی. جس طرح ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے, ہیلتھ, ایجوکیشن, آپ کے سارے وعدے دعوے اس گورنمنٹ کے, آپ کو پتا ایک بھی پورا نہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.